अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कोल्लस उस्मान सीजन 4 के अंदर कौन से सिपाही उस्मान साहब के साथ रहने वाले हैं और कौन से सिपाही शहीद होने वाले हैं। तो वीडियो हमेशा की तरह बहुत दिलचस्प होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि कोल्लस उस्मान सीजन 4 की पहली एपिसोड 10 अक्टूबर 2022 को रिलीज की जाने वाली है और कोल्लस उस्मान सीजन 4 का पहला ट्रेलर सितंबर के आखिरी हफ्ते में रिलीज किया जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि कौन से सिपाही सीजन 4 के अंदर उस्मान साहब के साथ रहने वाले हैं। तो दोस्तों, कोल्लस उस्मान सीजन 1 से लेकर सीजन 3 तक जो सिपाही उस्मान साहब के साथ रहा है उसका नाम है बोरान सिपाही। दोस्तों, गुंजा खातून की वफात के बाद भी बोरान सिपाही उस्मान साहब के साथ शाना बशाना लड़ते रहे और अब सीजन 4 के अंदर भी उस्मान साहब के साथ बोरान सिपाही शाना बशाना लड़ेंगे और बहुत से कले फतह करवाने में उनकी मदद करेंगे। अब बात करते हैं कि वो कौन सा सिपाही है जो उस्मान साहब को छोड़ने वाला है सीजन 4 के अंदर, यानी कि शहीद होने वाला है। दोस्तों, जेड कुताई भी सीजन 1 से लेकर सीजन 3 तक कोल्लस उस्मान का हिस्सा रहा है। बेशक वो सीजन 1 के अंदर मंगोलों का साथ देता रहा, मगर सीजन 2 के अंदर उसने उस्मान साहब का साथ दिया है और सीजन 3 के अंदर भी। अब दोस्तों, सीजन 4 के अंदर हमें दिखाया जाएगा कि जेल कुताई की भी शहादत वाज़ह हो सकती है, क्योंकि अब वो आईगुल खातून की वफात के बाद बिल्कुल अकेला हो चुका है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे सिपाही की जो उस्मान साहब का साथ देने वाला है सीजन 4 के अंदर। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा था कि सीजन 3 के अंदर तुर्गुत साहब ने उस्मान साहब का साथ बहुत अच्छे तरीके से दिया है। सीजन 4 के अंदर भी तुर्गुत साहब उस्मान साहब का साथ देने वाले हैं और सीजन 4 के अंदर हमें तुर्गुत साहब की दूसरी शादी भी दिखाई जाएगी। तो दोस्तों, अब दूसरे बात करते हैं कि कौन सा सिपाही उस्मान साहब को छोड़ने वाला है। दोस्तों, भाई संगूर सिपाही भी उस्मान साहब को छोड़ने वाला है सीजन 4 के अंदर, यानी कि शहीद होने वाला है। दोस्तों, इन कैरेक्टर को शहीद करने की बड़ी वजह यह है कि कोल्लस उस्मान सीजन 4 के अंदर नए बड़े कैरेक्टर्स को लाया जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह की मजीद वीडियोस को जानने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कोल्लस उस्मान सीजन 4 के रिलेटेड अपनी राय जरूर बताइएगा। कोल्लस उस्मान यानी उस्मान गाजी के सीजन 4 के अंदर कौन से सिपाही उस्मान साहब को छोड़ने वाले हैं या उनकी शहादत सीजन 4 की पहली एपिसोड या किसी भी एपिसोड के अंदर आपको दिखाई जाएगी और कौन से सिपाही उस्मान साहब के साथ शामिल होंगे, आज की इस वीडियो में उनका मुकम्मल तस्करा आप जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। सबसे पहले आपको बताते चलें कि ऑडियंस बोरान सिपाही के बारे में इंतहाई ज़्यादा वरीड थी कि बोरान सिपाही को मोहम्मद बुज़दाग साहब सीजन 4 में शहीद न करवा लें, क्योंकि सीजन 3 में जिस तरीके से बढ़ती हुई शहादतों का सिलसिला जारी हुआ था वो सीजन 4 के अंदर जारी रहेगा। उस्मान साहब के काफ़ी सारे सिपाही सरदारान सीजन 4 के अंदर भी शहदा की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे और ये सिर्फ इसलिए होगा कि क्योंकि सीजन 4 के अंदर नए कैरेक्टर्स आएंगे, नए लोग आएंगे, तो रश को खत्म करने के लिए पुराने कैरेक्टर्स को आहिस्ता आहिस्ता एक अच्छे और दायमी तरीके से सीजन से निकाला जाएगा। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि उस्मान साहब के किन किन सिपाहियों को सीजन के अंदर रखा जाएगा ताकि वो उस्मान साहब की रियासत में भी उस्मान साहब की खिदमात सर अंजाम दे सकें, और किन सिपाहियों को उस्मान साहब से दूर कर दिया जाएगा, जुदा कर दिया जाएगा, यह जामे शहादत नोश करवा दिया जाएगा। तो आपको इसके बारे में आगाह करते चलें कि बोरान सिपाही उस्मान गाजी के साथ सीजन 1 से काम कर रहे हैं। सीजन 2 में उस्मान साहब के बाजू रहे, सीजन 3 में उस्मान साहब के साथ बेहतरीन साथ निभाया। गोगतुक सिपाही के जाने के बाद बोरान ने कोनूर के साथ मिलकर उस्मान साहब का बेहतरीन साथ दिया। गुंजा खातून की डेथ के बाद भी उस्मान का बेहतरीन करके साथ देता रहा, हालांकि बहुत सख्त वक्त से गुजर रहा था, आप देख भी चुके होंगे। अलबत्ता अब सीजन 4 में जब फल खाने का वक्त आ गया है तो बोरान को तो पक्का शहीद नहीं करवाया जाएगा। बोरान
عثمان صاحب کے ساتھ سیزن 4 کے اندر آپ کو ایکشن کے اندر دکھایا جائے گا اور غالباً سیزن 5 کے اندر اس کی شہادت ممکنہ طور پر واضح ہو سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں زہر کتائے کے بارے میں۔ زہر کتائے کی آئیگل کی موت کے بعد حالت انتہائی زیادہ سخت ہو گئی ہے۔ زہر کتائے رو رہا ہے، چلا رہا ہے۔ سیزن 4 کے اندر بھی آپ کو زہر کتائے کی حالت انتہائی زیادہ ہستا حالی میں نظر آئے گی۔ زہر کتائے آئیگل کے لیے پریشان ہوگا، وہ آئیگل کے عشق میں پاگل ہو کر رہ گیا تھا، اسی لیے وہ اب آئیگل کو دوبارہ سے یاد کرے گا، وہ اس کی یادوں میں کھو جائے گا، جس کی وجہ سے وہ سیزن 4 کی پہلی ایپیسوڈز کے اندر شاید تو دکھایا ہی نہ جائے، اور جب دکھایا جائے گا تو اس کے بعد اس کا دکھ درد تھوڑا سا کم کر کے دکھایا جائے گا تاکہ آڈینس کو وہ عثمان صاحب کے ساتھ مبینہ طور پر بہترین کر کے ساتھ دیتا ہوا نظر آئے۔ تو زہر کتائے کو سیزن 4 کے اندر عثمان صاحب کے ساتھ رکھا جائے گا، مگر یہ ہم آپ کو لکھ کے دے سکتے ہیں کہ زہر کتائے کی شہادت سیزن 4 کے اندر ہوگی، کیونکہ زہر کتائے ایک فکشنل کریکٹر ہے جسے منگول سے مسلمان کیا گیا تھا صرف سیریز کے اندر تھوڑا سا انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے اور ٹویسٹ اور مزاح لینے کے لیے۔ البتہ جب سیزن 5 کے اندر زہر کتائے کا بیٹا کائل بڑا ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے جو دوسری اولاد وغیرہ بھی ہے، اور یہ بات بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ زہر کتائے کی اولاد میں تقریباً 2 سے 3 بیٹے ہیں، اور جس کے بارے میں آئیگل نے موت سے پہلے رو رو کر زہر کتائے سے کہا تھا کہ تم نے میری اولاد کا خیال رکھنا ہے، اور زہر کتائے سیزن 4 میں اپنی اولاد کا خیال رکھے گا، یعنی اپنی آئیگل کی نصیحت یا وصیت کو پورا کرے گا۔ تو سیزن 4 کے اندر زہر کتائے کی شہادت تو پکی ہے، اور زہر کتائے کو شہید کر کے چند تاریخی کرداروں کو اندر لایا جائے گا۔ تاریخی کردار کون کون سے اندر آئیں گے، کون کون سے واپس سیریز سے الوداع ہوں گے، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو مین سپاہی آئیں گے ان کے اندر اگر فہرست دیتے چلیں تو اکچا کوچا پہلے نمبر پہ ہے۔ اکچا کوچا عثمان صاحب کے بہترین سپاہی ثابت ہوئے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں جدھر سلطنت عثمانیہ اپنے عروج پر جانے کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح سے سٹیبل کر رہی تھی، تو ادھر ہی عثمان صاحب کے کچھ ایسے سپاہی تھے جنہوں نے عثمان صاحب کو اتنا ہی ساتھ دیا جتنا عثمان کے بیٹوں نے دیا، اور حان نے دیا، اور علادین نے دیا، اور عثمان کے اپنے خاندان والوں نے جتنا عثمان کو سراہا اس سے کئی زیادہ ان سپاہیوں نے جنگوں میں اور مارکوں میں عثمان کو سراہا، اس کا ساتھ دے کر لڑا۔ اور ان سپاہیوں میں اگر سر فہرست ہم دیکھیں تو اکچا کوچا آتے ہیں۔ اکچا کوچا بہترین سپاہی تھے، ان کی مہارت پر عثمان صاحب کو بھروسہ تھا۔ اگر ہم آپ کو اگزامپل دیتے چلیں تو عثمان صاحب جس طرح کونر سپاہی پر بھروسہ کرتے تھے، یہاں اگر ہم کہتے چلیں کہ گوکتک سپاہی پر بھروسہ کرتے تھے، بالکل اسی طرح اکچا کوچا کے اوپر بھی بھروسہ کریں گے۔ اکچا کوچا عثمان صاحب کا بہترین کر کے ساتھ دیں گے، عثمان صاحب کی مدد کے لیے، عثمان صاحب کے کام کو آسان بنانے کے لیے وہ مختلف جگہوں پر اپنی کمانداری کے فرائض سر انجام دیں گے۔ عثمان صاحب کے لیے قلعوں کے اندر فتوحات سمیٹنے کے لیے اکچا کوچا کی حکمت عملی اپنائی جائے گی، وہ مختلف قبیلوں کے اندر سے شامل ہوں گے، اور یہاں اکچا کوچا عثمان صاحب کے ساتھ اتحاد کر لیں گے۔ جدھر اکچا کوچا نامی سپاہی آئیں گے تو ادھر ہی ایک سپاہی آئے گا جو کہ تاریخی کردار ہے، اور اس کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ جس دن عثمان صاحب نے اپنی ریاست کا قیام کر لیا تھا تو عثمان صاحب کی ریاست میں عثمان صاحب کی سیٹ کے ایک طرف کونر سپاہی تھا اور ایک طرف سالتک سپاہی تھا۔ کونر سپاہی کو تو سیزن 1 کے اندر شہید کروا دیا گیا تھا، اور اب کی بار ریئل کریکٹر کو لایا گیا ہے جو کہ سلجوق ریاست کا جو وزیر اعلیٰ تھا، یعنی کہ وزیر عالم شاہ، اس کا سپاہی تھا۔ اور اب محمد بزداغ صاحب نے کرلش عثمان میں تاریخی کونر سپاہی کو بھی ایڈ کر لیا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے سالتک سپاہی کو سیزن 3 میں شہید کیا تو سیزن 4 کے اندر ضرور اسے پہلی ایپیسوڈ کے اندر ہی دکھایا جائے گا کہ عثمان صاحب جب اپنے تخت سے نیچے اتریں گے تو ان کے ارد گرد یہ 2 سپاہی ہوں گے، یہ تاریخ کی نمائندگی کریں گے، اور یہ بات تاریخی میں پوری طرح سے واضح ہے اور کھلی بیان کی گئی ہے۔ تو اگر آڈینس کو یہ پیش کیا جائے گا تو محمد بزداغ صاحب کی ریٹنگ انتہائی زیادہ بڑھ جائے گی اور ان کا پیار لوگوں کے دلوں میں انتہائی زیادہ اہمیت رکھے گا۔ پھر اس کے بعد سالتک سپاہی آئے گا، کونر سپاہی تو ابھی پہلے سے ہی موجود ہیں، اور اکچا کوچا آئیں گے۔ اب بات کرتے ہیں عثمان صاحب کے جو موجودہ سپاہی ہیں، ان میں سے اور کون کون سے عثمان صاحب کے ساتھ شہید ہونے والے ہیں جنگوں وغیرہ کے اندر یا مارکوں وغیرہ کے اندر۔ تو عثمان صاحب کے ساتھ جو شہید ہونے والے سپاہی ہیں سیزن 4 میں، ان میں زہر کتائے سب سے پہلے متوقع ہے۔ زہر کتائے کے بعد گنچے صاحب کا نمبر آ سکتا ہے، مگر اس کے بارے میں ہم آپ کو
واضح نہیں کہہ سکتے، کیونکہ گینچر صاحب کی اتنی اہمیت نہیں ہے، اہمیت ہے لیکن گینچر صاحب کو اتنا دکھایا نہیں گیا قرولوش عثمان کے اندر جس طرح عثمان صاحب کے خاص سپاہیوں کو دکھایا گیا ہے۔ 22 سنگور سپاہی کا بھی یہ آخری سیزن ہو سکتا ہے، اور اگر ہم آپ کو ایک اور سپاہی کا نام دیتے چلیں تو شامل سپاہی جو کہ گینچر صاحب کے ساتھ آیا تھا، وہ بھی یہ اپنا آخری سیزن سمجھ کر نبھا سکتا ہے۔ مگر جدھر یہاں سپاہی شہید ہوں گے تو ادھر وہاں بہترین قسم کے سپاہی عثمان صاحب کے ساتھ ایڈ بھی ہوں گے۔ سیزن 4 کے اندر مختلف قبائل کے کمانڈران عثمان صاحب کی کمان کے اندر جمع ہو جائیں گے، وہ لڑائی کرنا سعادت سمجھیں گے، اور انہی مقاصد کے حصول کے لیے وہ عثمان صاحب کا ساتھ دینے کے لیے اپنی دل و جان کی محنت اور کوشش لگا لیں گے، اور عثمان صاحب کی ریاست کو اور اپنی ریاست کو ایک طرح سے کھڑا کریں گے۔ سیزن 4 کے بارے میں ہم آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس وقت کے ساتھ ساتھ دیتے رہتے ہیں، تو اگر آپ کو ہماری کوئی بھی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دے دیں، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت میاں فیض بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آپ رحمۃ اللہ علیہ سے والانہ پیار۔ حضرت میاں شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اکثر بزرگان نے قادریہ سے روحانی نسبت حاصل تھی، جس میں محتشم علم و عمل زین زمان رکن جہاں ولی کامل حضرت میں فیض بخش صاحب غنیاری رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں۔ حضرت میاں شمس الدین صاحب ابتدا سے ہی فیض الہی کا نور آپ سے حاصل کرتے رہے، ان سے کمال کی ارادت رکھتے اور ان سے لازوال فیض بھی حاصل کیا، اور دشمنوں حاسدوں کے آرام و آسائش کا آتش ورشک سے جلاتے رہے۔ حضرت میاں فیض بخش صاحب بھی آپ کی ادائیگی آداب کے باعث اور حضرت دمڑی والے سرکار قدس سر العزیز کے صاحب دستار ہونے کے لحاظ سے آپ پر مکمل شفقت فرماتے رہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ جب حضرت میاں شمس الدین صاحب ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ہاتھ پاؤں اور زبان بلکہ تمام اعضاء اور دل و جان رشتہ آداب سے باہر نہ نکالتے، جو کچھ کرتے ان کی رائے و آداب کے موافق کرتے، اور جو کچھ کہتے ان کی خواہش کے مطابق کہتے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ میاں فیض بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شان اقدس کی طرف روانہ ہوتے تو آداب کو ملوز خاطر رکھتے، اور جب واپس جاتے تو پشت نہ کرتے، یعنی الٹے پاؤں الٹی چال سے چلتے، دست تعظیم کے ساتھ اداب و تسلیم کو مد نظر رکھ کر زمین بوس ہوتے۔ ان شائستہ حرکات و عمدہ سکنات کی وجہ سے وہ خود پر حضرت کی شفقت میں اضافے کے مستحق بنتے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ان حفظ و آداب کی وجہ سے حضرت میاں فیض بخش صاحب ان پر بہت زیادہ مہربانی فرماتے، حتیٰ کہ شفقت و ناز کے ساتھ بغل میں لے لیتے اور بیر واتر عطا فرماتے۔ حضرت میاں شمس الدین صاحب آپ کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک دفعہ اچانک آپ کے دونوں بازو کمال شفقت و مہربانی سے پکڑ کر عراق کی طرف یعنی بغداد شریف کی جانب کر کے فرمایا کہ اے ولی بغداد اشرف البلاد، اس نیک فطر شمس الدین کے دونوں بازو تھام لیں، یعنی دارین دنیا آخرت میں سے اپنی حمایت و عنایت کے سایہ میں رکھیں۔ اس تکرار کے بعد بشارت و خوشخبری کے ساتھ اجازت دیتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ، تمہارے دونوں بازو دستگیر مساکین حضرت میران معین الدین محبوب رب العالمین غوث اعظم قدس سر العزیز کے ہاتھ میں دے دیے ہیں،
اور تمہیں ان کے القب گوشت میں جگہ دے دی گئی ہے، اور جو بھی تمہاری برابری کرے گا سرنگوں ہوگا، اور تمہارا حکم کشمیر و لاہور تک جائے گا اور قابل پذیرائی ہوگا۔ آپ کے اس فرمان علی شان یعنی ان دونوں بازوں سے مراد ہے کہ آپ اور آپ کی اولاد کو پیراں حضرت میران محی الدین محبوب رب العالمین قدس العزیز کے القب گوشوں میں جگہ دے دی گئی ہے۔ حضرت میاں فیض بخش صاحب آپ سے اس قدر صدق و محبت رکھتے تھے کہ بارہا فرما کہ میرے دل میں ایک خواہش تھی جو پوری نہیں ہوئی۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ وہ کیا ہے تو جواباً کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ شمس الدین صاحب سجادہ نشین پیر و مرشد جناب سرکار علی دمڑی والے بڑے کرفر اور جلال کے ساتھ فقراء کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ میری غارت کے ارادے سے آئے اور میرے گھر سے تمام مال مویشی لے جائیں اور مجھے مجرم کی طرح گرفتار کر لیں، اور لوگ کہیں کہ دربار عالیہ کے فلاں سجادہ نشین صاحب فلاں میاں صاحب کو پکڑ کر اور اس کے مال و اسباب لوٹ کر لے گئے ہیں۔ رہے نصیب کہ میری یہ مراد پوری ہو جائے۔ نہ جانے آپ کے اس ارشاد گرامی میں کیسے راز چھپے ہوئے ہیں۔ حضرت میاں فیض بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی دادا مرشد یعنی دمڑی والے سرکار قدس العزیز کے مزار اقدس کی زیارت کے ارادہ سے تشریف لاتے تو دور سے ہی پیادہ ہو جاتے، جب کس بنگیالہ جو جاری پانی کی ایک جگہ کا نام ہے اور خانقاہ شریف سے 1 میل کی مسافت پر مغربی جانب واقع ہے، جب اس کے پاس پہنچے تو وہاں سے ننگے پاؤں ہو جاتے اور کامل عاجزی کے ساتھ دست بدستہ دربار شریف پر سلام کے لیے حاضر ہو کر حقبوس ہوتے اور غلامانہ انداز سے نیاز حاصل کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اکثر اوقات دیر تک دربار اقدس پر حاضر رہتے اور حضرت میاں شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ والانہ محبت کا اظہار فرماتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اقدس دمڑی دلمی شریف گلیانہ روڈ تحصیل گجر خان ضلع راولپنڈی میں واقع ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق میاں صاحب رحمۃ اللہ سے روایت موجود ہے کہ جو کہ ان کے اثرت یاد میں پیش آئیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پرانے میر پور شہر جو کہ دور حاضر میں منگلہ ڈیم کی نظر ہو چکا ہے میں اپنی نشستگاہ کنیارہ میں کنویں کے قریب پلاؤ کے درخت کے نیچے ایک جگہ پسند کی ہوئی تھی اور کبھی کبھی وہاں تشریف فرما ہوتے اور نماز ادا کیا کرتے۔ اس جگہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی قبر مبارک بنائی گئی، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے داماد سید نور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میاں مہر بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کہ آپ کی خلفاء میں سے تھے کہ خوف کی وجہ سے اس جگہ سے صندوق مبارک بار نکال کر اپنے گھر اور مسجد کے قریب دفن کر دیا اور پختہ گنبد بھی تعمیر کروایا اور پہلی جگہ پر بھی پختہ دیوار اور مزار پر تمکین موجود تھا۔ بعد ازاں جب منگلہ ڈیم بنا تو آپ رحمۃ اللہ کے سجادہ نشین حضرت پیر سید امداد حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 18 جون 1967 میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دلمی شریف منتقل کیا اور آپ کی شایان شان مزار اقدس تعمیر کرایا جو تعال دم مرجع خلائق ہے۔ اس لحاظ سے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو 3 دفعہ مختلف مقامات پر منتقل کیا گیا۔ حضرت سائیں غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دربار اقدس پر حاضری۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت میاں محمد بخش صاحب کے بھتیجے میاں حیات علی صاحب چھوٹی عمر میں بلوغت کے قریب یا قدرے کم ہوں گے کہ عارضہ طب کی بنا پر ایسے بیمار ہو گئے کہ اتباع علاج سے عاجز ہو گئے۔ جب بیماری کچھ عرصہ بیت گیا اور امید کا رشتہ ٹوٹ گیا بلکہ دن بدن تکلیف میں اضافہ ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ والدین ان کی زندگی سے مایوس ہو گئے اور ان کے دل میں ہر لمحہ ان کی موت کا کھٹکا لگا رہتا۔ اسی دوران دوسری طرف سائیں غلام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ ہر 2، 4 یا 6 ماہ بعد دربار اقدس جناب
پیر پیران دمڑی والے سرکار کے سلام کو یہاں آتے اور جب بھی درباری محلہ پر تشریف لاتے تو سجادہ نشین صاحب اور دوسرے تابعین کی صحبت کے سبب چند روز قیام فرماتے۔ ان دنوں جب آپ تشریف لائے تو اس بیماری کی والدہ نے رو رو کر عرض حال بیان کیا۔ آپ نے اس کی گریازاری پر رحم کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے اپنے مکان پر جا لینے دو تاکہ اپنے پیر کی جناب میں پہنچ کر عرض کروں، اور امیدی قوی ہے کہ درخواست قبولیت کے درجے کو پہنچے گی اور نومیدی کی تاریخ رات سے صبح طلوع ہوگی۔ جب آپ یہ کلام کہہ کر رخصت ہوئے تو آپ پیر روشن ضمیر کی بارگاہ میں پہنچ کر آرام فرما ہوئے۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد آپ واپس تشریف لائے اور مبارکباد دی اور خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا کہ میں نے حضرت پیر صاحب کی خدمت میں احوال عرض کر دیا ہے۔ میں سویا ہوا تھا کہ خواب میں دیکھا کہ حضور دمڑی والے سرکار قدس العزیز ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور خوش رو مخلوق ان کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے ہے، اور ان سے کچھ فاصلے پر دوسری مجلس میں حضرت میاں شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہیں۔ ان کے قریب اسی قدر کا مخلوق حلقہ بنائی بیٹھی ہے، اور میں اس طفل بیمار یعنی میاں حیات علی کو دونوں ہاتھوں پر اٹھائے بڑی امید کے ساتھ میاں شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حضور پر نور میں لے کر حاضر ہوا اور بڑے جو انکسار کے ساتھ حال بیان کیا تو انہوں نے دیکھتے ہی فرمایا، اے میرے پاس سے لے جا، یعنی مجھ سے دور کر، اگر کوئی دوسرا لے کر آتا تو الگ بات تھی، لیکن تیرے ساتھ کوئی تدبیر نہیں ہے کیونکہ تو مجھ سے ہے اور میں تو ہوں۔ جب انہوں نے بطور عطاف یہ فرمایا تو میری طبیعت بھی مچل گئی اور میں نے کہا کہ اس بچے کو آپ کے پاس لایا ہوں لیکن آپ قبول نہیں فرما رہے۔ یہ علی جناب دمڑی والے سرکار قدس العزیز تشریف فرما ہیں، میں ان کی خدمت میں عالی شان میں چلا جاتا ہوں اور ان کی نظر رحمت سے اس بچے کے والدین کے دل سے کام ختم کر ڈالوں گا۔ جب حضرت میاں صاحب نے یہ سنا تو فرمایا، لے آؤ، تو جیسے عزیز کے لحاظ کی وجہ سے اس برخوردار کی تکلیف مجھے پسند نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ شفایاب ہو جائے گا اور تیری یہ مہم سر انجام پائے گی۔ آپ کے اس فرمان کے بعد وہ علیل شفا پا کر چاند کی طرح دمک اٹھا۔ ایک روز حضرت سائیں غلام محمد صاحب حضرت میاں شمس الدین صاحب کی خدمت میں تشریف فرما تھے اور مجلس میں کوئی غیر آدمی موجود نہ تھا۔ اچانک آپ نے اس سائیں صاحب سے فرمایا کہ جناب پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے سکھوں کی حکومت کو 3 ماہ سے بدلا جا چکا ہے لیکن ابھی تک ظاہری تبدیلی کا ظہور نہیں ہوا، آخر ان کی حکومت کس وجہ سے قائم ہے؟ حضرت سائیں صاحب نے جواباً فرمایا، حضور ایسی حکمت اور روز و نیاز کے معاملات آپ سے بہتر میں نہیں جان سکتا۔ آپ کے اس کلام کے بعد کچھ ہی عرصہ میں سکھوں کی حکومت ختم ہو گئی اور انگریزوں کی عملداری قائم ہو گئی۔ سید باون شاہ صاحب قدس العزیز سے آپ کی ملاقات۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ میرپور شہر کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں آپ کے کسی خادم نے کچھ آپ نے نظر کیا، آپ نے نظر نیاز قبول فرمائی اور سفر جاری رکھا۔ جب میرپور شہر میں داخل ہوئے تو سید باون شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی طرف خیال مائل ہوا اور ان کی بارگاہ میں حاضری کا ارادہ رکھتے ہوئے خدمت میں حاضر ہوئے۔ جو ان دنوں حیات و دنیا میں تھے، حاضر ہوتے ہی آپ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سلام و آداب بجا لائے اور وہ زروغن کھانے کا تیل آپ کی نظر کیا۔ اتفاقاً سروش شاہ صاحب کے لنگر میں روغن نہ تھا اور جب آپ نے وہ روغن میسر ہوا تو خوش ہو کر فرمایا، اے بیٹے، آج ہمارے لنگر میں روغن نہ تھا اور تو لے آیا، آج اسی خوشی سے میں تمہیں بھی روغنی کر دیا، یعنی تمہارے باطن کی خشکی دور کر کے فکر کی
تمہیں دے دی۔ بعد ازاں آپ نے شاہ صاحب سے تبرک حاصل کیا اور واپس چل دیے۔ اس طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سید باون شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی فیض باطن کا وافر حصہ حاصل کیا۔ حضرت سید رکن عالم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے امراء سفر۔ ایک دفعہ آپ رحمۃ اللہ کسی کام کے سلسلہ میں قلعہ روہتاس کے علاقہ میں تشریف لے جا رہے تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے امراء کافی سارے لوگ بھی تھے۔ ان میں سے ایک سید رکن عالم شاہ صاحب بھی امرکاب تھے۔ ایک گاؤں میں گئے تو دیکھا کہ بہت سے لوگ جمع ہیں اور گھر کے سے کچھ لوگ روتے ہوئے باہر آ جا رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ نے ان لوگوں سے کہا کہ ہمارے قیام کے لیے چارپائیوں اور گھوڑے باندھنے کے لیے سامان مہیا کریں۔ ہر چاند کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں ایک مشکل درپیش ہے، اگر آسان ہو تو ہم خدمت بجا لائیں گے ورنہ نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ وہ کیا مشکل ہے، تو جواباً ان لوگوں نے اپنی التجا آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ ایک عورت چند دنوں سے دروازے سے دوچار ہے اور لا علاج ہے اور آپ وہ جان مطلب قریب المرگ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کی درخواست سن کر سید رکن عالم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا آپ سید ہیں، اس لیے آپ اس عورت کے بطن پر باطنی ہاتھ پھیریں اور بچہ باہر لائیں ورنہ یہ گجر باہر لاتا ہے۔ اس پر یہ حضرت شاہ صاحب نے حضرت میں آپ کی قوت باطنی کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ہمسری اور برابری کا دعویٰ رکھتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ شاہ صاحب کے ان الفاظ سے ان سب لوگوں پر مہربان ہوئے اور توجہ فرمائی تو اس عورت کو خیریت اور سلامتی سے فرزند متولد پیدا ہوا۔ نوٹ یاد رکھیں کہ آپ رحمۃ اللہ کی اس کرامت سے ایک بڑی اہم بات واضح ہوتی ہے۔ اس سے قبل شاعر خاکسار اس کا ذکر نہ کرتا، لیکن حالی میں چند احباب کے سوال پر یہ بات لکھنا اشد ضروری سمجھتا ہوں کہ خاندان عالیہ کڑی شریف کے متعلق کچھ نام نہاد منصفین کے مطابق میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فاروق النسل ہیں، جبکہ دیگر کے مطابق قوم گجر سے اور پھر چند ایسے بھی موجود ہیں جن کے نزدیک دونوں کی کوئی دلیل نہیں، اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ خانقاہ شریف کے حقائق سے کسی قدر واقف ہیں، اور ان تمام احباب کی وسعت علمی اور اس قدر پست ہے کہ آپ رحمۃ اللہ کی اس کرامت کو پڑھنے کے باوجود یہ نہ جان سکے کہ میاں صاحب رحمۃ اللہ کس قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کرامت میں یہ بات واضح الفاظ میں ثابت شدہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ قوم گجر سے تعلق رکھتے تھے۔ سید شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، حضرت میاں شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی علاقے میں پانی کے کنارے تشریف فرما تھے اور بے شمار لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گردیوں حالہ کیے ہوئے تھے جیسے چاند کے گرد حالہ ہوتا ہے۔ اتفاقاً سید شاہ رفیع الدین جو صاحب مستخرات تھے آپ سے ملاقات کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کا استقبال بجا لائے اور اپنے پہلو میں بٹھایا۔ دوران مجلس محبت انگیز گفتگو کرتے ہوئے حضرت قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ نے عرض گزار ہوتے ہوئے کہا کہ آپ سرکار فقیر کی صفت بیان فرمائیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے سوال پر آپ رحمۃ اللہ مسکرائے اور اپنے نگاہ قریب کے عظیم پہاڑ پر ڈالی تو فرمایا کہ اگر اس بلند پہاڑ کی چوٹی سے ایک بڑا ٹکڑا الگ ہو کر نیچے آ پڑے اور اس ٹکڑے سے چند ٹکڑے مزید الگ ہو کر اڑتے ہوئے نیچے آئیں تو کیسا تماشا رہے گا۔ آپ رحمۃ اللہ کے اس فرمان کے ایک لمحے بعد ہی اس پہاڑ کی چوٹی سے ایک بڑا ٹکڑا جدا ہو کر گرا اور اس سے چند اور ٹکڑے الگ ہو کر اڑتے گرتے نیچے آئے اور ان سے خوفناک آواز گونج اٹھی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے لوگوں نے جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اس خرق عادت اور کرامت کو دیکھا تو آپ رحمۃ اللہ کے سامنے اپنے ساتھ جھکا دیے،
بچو آتش باہروں خاکی وسط خواہ ہے حق نعرہ کرن مامن تین پہاڑ شکستو شیخ باشد کاکم گو کوا کہ گرد جوان پیش ہو آئے نوا اگر کوئی بوڑھ آدمی آپ رحمۃ اللہ کے سامنے آ کر زانو تلمان طے کر لے تو وہ کوئی بیاں اور ریاستوں کا حکمران بن جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر ذرے کو سمجھداری کی باتیں کرنا سکھا دیتے تھے، خواہ وہ گائے بھینس ہو یا بھیڑ بکریاں، پتھر خشک لکڑیاں، درخت اور گھاس پھوس بھی آپ رحمۃ اللہ کے تابع فرمان ہیں۔ اس طرح جمعی راستے پر آپ رحمۃ اللہ کے تخت اور آپ کے تصرف میں ہیں۔ اگر آپ رحمۃ اللہ علیہ پہاڑ کو حکم دیں تو وہ نیچے آ کر گرتا اور شہد جیسا خوفناک درندہ بھی اپنے دم دبا کر آپ رحمۃ اللہ سے وفاداری کا اظہار کرتا۔ آپ کی قلم سے چیتا بھی لنگڑ اپاج باندھ کر بے بس ہو جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ کے فرمان پر پتھر بھی واپس پلٹ جاتے ہیں۔ صاحبزادہ سید محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ چکریالی شریف والوں کی آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات۔ حضرت صاحبزادہ سید محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کہ انجات حضرت صاحبزادہ عبدالحکیم صاحب قدس العزیز کے فرزند تھے اور مرتبہ کمال بلکہ درجہ مجوبیت پر فائز تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے عہد میں تصفیہ باطن میں یکتا اور ذکر وضع روح ابس انفاس میں بے مثال تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بے شمار کرامات کا ظہور ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت میں ہر درجے کی تواضع اور ادب تھا۔ مختصر یہ کہ آپ رحمۃ اللہ کا مکمل تذکرہ کرنے کے لیے ایک الگ دفتر درکار ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اکثر اوقات دربار حضرت پیر روشن ضمیر دمڑی والے سرکار قدس العزیز پر قدم بوسی کے لیے تشریف لایا کرتے۔ ایک روز دربار شریف حاضری کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ میاں شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں حاضر ہوئے اور اس طرح حاضر ہوئے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ چارپائی پر تشریف فرما تھے، جبکہ صاحبزادہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خدام کے درمیان بوریاں کے فرش پر یا اونی کمر پر تشریف فرما تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت میاں شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کسی وجہ سے اپنا قدم مبارک چارپائی سے زمین پر رکھا تو صاحبزادہ صاحب اچانک اٹھ کر فرش کمل سے نیچے آ کر کھڑے ہو گئے۔ کسی نے پوچھا کہ اٹھنے کا سبب کیا ہے تو جواباً فرمایا، جب پیر روشن ضمیر کا قدم مبارک اس فرش پر آ گیا ہے تو مجھے لیکن آپ قبول نہیں فرما رہے۔ یہ علی جناب دمڑی والے سرکار کو سلسل عزیز تشریف فرما ہیں، میں ان کی خدمت میں عالی شان میں چلا جاتا ہوں اور ان کی نظر رحمت سے اس بچے کے والدین کے دل سے کام ختم کر ڈالوں گا۔ جب حضرت میاں صاحب نے یہ سنا تو فرمایا، لے آؤ، تجھ جیسے عزیز کے لحاظ کی وجہ سے اس برخوردار کی تکلیف مجھے پسند نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ شفایاب ہو جائے گا اور تیری یہ مہم سر انجام پائے گی۔ آپ کے اس فرمان کے بعد وہ علیل شفا پا کر چاند کی طرح دمک اٹھا۔ ایک روز حضرت سائیں غلام محمد صاحب حضرت میاں شمس الدین صاحب کی خدمت میں تشریف فرما تھے اور مجلس میں کوئی غیر آدمی موجود نہ تھا۔ اچانک آپ نے اس سائیں صاحب سے فرمایا کہ جناب پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے سکھوں کی حکومت کو 3 ماہ سے بدلا جا چکا ہے، لیکن ابھی تک ظاہری تبدیلی کا ظہور نہیں ہوا۔ آخر ان کی حکومت کس وجہ سے قائم ہے؟ حضرت سائیں صاحب نے جواباً فرمایا، حضور ایسی حکمت اور روز و نیاز کے معاملات آپ سے بہتر میں نہیں جان سکتا۔ آپ کے اس کلام کے بعد کچھ ہی عرصہ میں سکھوں کی حکومت ختم ہو گئی اور انگریزوں کی عملداری قائم ہو گئی۔ سید باون شاہ صاحب قدس العزیز سے آپ کی ملاقات۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ میرپور شہر کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں آپ کے کسی خادم نے کچھ
آپ نے نظر کیا، آپ نے نظر نیاز قبول فرمائی اور سفر جاری رکھا۔ جب میر پور شہر میں داخل ہوئے تو سید باون شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی طرف خیال مائل ہوا اور ان کی بارگاہ میں حاضری کا ارادہ رکھتے ہوئے خدمت میں حاضر ہوئے، جو ان دنوں حیات و دنیا میں تھے۔ حاضر ہوتے ہی آپ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سلام و آداب بجا لائے اور وہ زروغن کھانے کا تیل آپ کی نظر کیا۔ اتفاقاً سروج شاہ صاحب کے لنگر میں روغن نہ تھا، اور جب آپ نے وہ روغن میسر ہوا تو خوش ہو کر فرمایا، اے بیٹے، آج ہمارے لنگر میں روغن نہ تھا اور تو لے آیا، آج اسی خوشی سے میں تمہیں بھی روغنی کر دیا، یعنی تمہارے باطن کی خشکی دور کر کے فکر کی تری تمہیں دے دی۔ بعد ازاں آپ نے شاہ صاحب سے تبرک حاصل کیا